बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। ख़बरें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि कोई कौमी मफाद या पाकिस्तान का मफाद तो अजीज़ है नहीं, बल्कि अब लड़ाई है अपनी सर्वाइवल की, अपनी ज़ात की लड़ाई लड़ी जा रही है। अपनी ज़ात को कैसे बचाना है, अपनी चमड़ी और दमड़ी को कैसे बचाना है, ये है बुनियादी बात। और जो मामलात हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फ़र्द वाहिद के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो कुछ फ़र्द वाहिद ने सोचा था कि बिल्कुल अकॉर्डिंगली और आराम से हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। और फ़र्द वाहिद को अब रेजिस्टेंस का सामना है, मज़ाहमत का सामना है, सख्त तरीन मज़ाहमत का। और उसमें किसी का कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमानी है, पाकिस्तान को आगे भी लेके जाना है। और 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और दुनिया की वाहिद जौहरी इस्लामी कुव्वत है। इसकी हिफाजत भी होनी है, और अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, और अल्लाह के वली भी मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जिनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए। माएँ, बहनें, बेटियां, बहुत सारे बुज़ुर्ग जो कि दुआएं करते रहते हैं और जो हमें नज़र भी नहीं आते। तो ये चीज़ है। और अगर तो सब कुछ पाकिस्तान के मफाद में किया जाता, पाकिस्तान के मकसद को सामने रखा जाता, फिर तो ठीक था। फिर तो ये यकीनन जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, फ़र्द वाहिद ताकतवर तरीन शख्स के हायल रास्ते में ये हायल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार होता है नीयतों पे, और जब नीयतें ही बुरी थीं, नीयत ही ख़राब थी, और नीयत में पाकिस्तान था नहीं, कहीं भी मुल्क नहीं था, इदारे नहीं थे, इदारों का मफाद नहीं था, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं, और अब मामलात बिल्कुल ही ख़राब से ख़राब तर हो जा रहे हैं। और अंदर खौफ भी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इंटरनली खौफज़दा खौफ है, खौफ में मुब्तला हैं, और चीज़ें हाथ से सिरकती हुई, निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और इसीलिए फील्डिंग बार बार तब्दील की जा रही है, प्लेयर्स बार बार तब्दील किए जा रहे हैं, नई फील्डिंग सेट की जाती है। कभी बॉल तब्दील कर ली, कभी बॉलर तब्दील कर लिया, कभी बैट्समैन तब्दील कर लिया, कभी फील्डिंग इधर से उठा के उधर लगा दी, उधर से उठा के उधर लगा दी। ये कुछ हो रहा है, और ये हैं कमज़ोरी की निशानियाँ हैं जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर तो मैच आपके कंट्रोल में हो, मैच अगर आपके कंट्रोल में हो, स्मूथ चल रहा हो। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, अगर आपके बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, तो आप आराम से सुकून से बैठे होते हैं, और पता होता है कि ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाना है। दूसरी तरफ अगर आपके पास बॉलिंग है और बॉलर जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग सेट है, और फिर बार बार फील्डिंग तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार बॉलर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चूँकि आपको पता होता है कि मैं अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा हूँ और विकटें गिरानी है, तो मैं अपने मुकर्ररा हदफ से बहुत पहले विकटें भी गिरा लूँगा। लेकिन अगर मैच हाथ से निकलता हुआ महसूस हो, तो फिर फील्डिंग तब्दील की जाती है, फिर प्लेयर्स तब्दील किए जाते हैं, इधर से उधर और उधर से उधर, फिर हर किसी को शक की निगाह से देखा जाता है। तो ये है कमज़ोरी की निशानियाँ। मैच पर गिरफ्त मजबूत नहीं है, मैच हाथ से निकलता जा रहा है। ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सियासत में। तो जब मैच हाथ से निकलता जा रहा हो और आपके पास वक्त कम हो, टेस्ट मैच फ़र्ज़ करें, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में अगर आप चौथे दिन का खेल है और ओवर भी महदूद हैं, और उस महदूद ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी करना है, वरना फिर, और अगर आप तेज़ खेलेंगे तो विकटें गिरने का ख़तरा, विकटें गिरती हैं तो मैच हाथ से निकलता जाता है। आखिर में फिर क्या होता है, आखिर में होता है जी चलें मैच ड्रॉ ही कर लें। तो इसलिए वक्त भी ज़रा कम रह गया है, ओवर कम है, स्कोर ज़्यादा है, बनाना है बड़े बड़े हदफ,
انسان نے اپنے ذہن میں رکھے ہوں تو پھر وہ پورے نہیں ہوتے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے فی الحال۔ اس پہ تو میں اتنی بات کروں گا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذرا کچھ اور اس سلسلے کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل، یعنی کہ جتنے بھی سٹیپس اٹھائے گئے وہ سارے کے سارے الٹے پڑ گئے، اور آپ نے لوگوں کو تشدد کا نشان، تشدد کر کے دیکھ لیا، گرفتار کر کے دیکھ لیا، گھروں سے اٹھا کر دیکھ لیا، غنڈہ گردی کر کے دیکھ لی، گاڑیوں کے شیشے توڑ کے دیکھ لیے، گھروں میں گھس کر تہس نہس کر کے دیکھ لیا، بے لباس کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، فرق کوئی نہیں پڑا۔ اے آر وائی ٹی وی چینل کو بند کر کے دیکھ لیا، لیکن پریشر وہیں کا وہیں ہے۔ اے آر وائی ٹیلی ویژن چینل بند ہے اور اس کے ارشد شریف بھی آف ایئر ہے، صابر شاکر نوکری سے فارغ ہے، خاور گھومن آف ایئر ہے، عماد یوسف صاحب بھی فارغ ہیں، سب کو آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ اے آر وائی پورا کا پورا بند ہے، لیکن کیا عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا پاکستان کے عوام نے؟ بالکل نہیں کیا۔ ان کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں آئی۔ یہ عقل کے اندھوں کو پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا، تاریخ ذرا پڑھ لیں بھائی، اس وقت تو ایک نہیں کوئی 100 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ایک نہیں 100 ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو کہ 40 بڑے مؤثر طریقے سے چل رہے ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے۔ اخبارات 2 نہیں کئی اخبارات ہیں، اور اس کے بعد ہر گھر میں یہ جو آپ کا سمارٹ فون ہے یہ ہر شہری کے ہاتھ میں ہے، بلکہ 2 فون بھی ہیں۔ ہر گھر میں ہر فرد کے پاس فون، اپنا سمارٹ فون ہے، اس کے پاس انفارمیشن کی رسائی ہے۔ تو جب 1953-54 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، وہ نہیں ختم ہو سکی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، تحریک پاکستان جو چلی، تحریک پاکستان کیا اس لیے چلی کہ جناب یہ سارے ٹی وی چینلز سے، تو تحریک پاکستان پورے بر صغیر میں علیحدہ وطن کی تحریک چلی، تو کیا وہ ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ کسی ٹیلی ویژن چینل کی وجہ سے چل رہی تھی؟ کیا وہ اے آر وائی ٹیلی ویژن کے چینل؟ اس وقت اے آر وائی نہیں تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس وقت تو نہیں تھا۔ تو اس وقت اگر اے آر وائی کے بغیر اور ٹیلی ویژن چینلز کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز ایک کونے سے بر صغیر کے دوسرے کونے تک پہنچ گئی اور پاکستان بن گیا، تو آپ خود سوچیں اس کے بعد کیا 65 کی جنگ میں کوئی آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا تھا؟ سوشل میڈیا تھا؟ کچھ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں، 77 میں کیا ہوا تھا، 74 میں کیا ہوا تھا؟ یہ ساری تحریکیں، اور یہ ساری تحریکیں اس وجہ سے چل رہی تھیں، تو اس لیے سمجھ نہیں آتی مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اے آر وائی بند، سارے آف ایئر۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ بھی اب الٹا گلے پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کو پہلے اٹھایا گیا، اس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا، اس کے بعد دفعات اس کے بعد لگائی گئیں کہ کون کون سی دفعہ لگانی ہے۔ اٹھا تو لیا ہے، پہلے اس کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کی درگت بنائی گئی، جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد پھر مقدمہ درج کیا گیا، اس کے بعد پھر اگلا کام شروع ہوا، اور اس کے بعد جو اس کی حالت اس وقت کر دی گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھ لی ہے، اہم ثبوت مل گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ذمہ دار افسروں نے بتا دیا کہ ہم نے نہیں کیا، یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ حکومت، مسلم لیگ نواز کی حکومت بتا چکی ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کہیں اور سے ہوا ہے۔ یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے چیز۔ تو جب یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے تو پھر یہ الٹا گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ اٹھانے کا مقصد ڈاکٹر شہباز گل کا وہ بیان نہیں تھا، وہ تو اے آر وائی کو ٹیکہ لگانا ہی لگانا تھا، اے آر وائی کو فکس کرنا تھا، صابر شاکر کو فکس کرنا تھا، ارشد شریف کو فکس کرنا تھا، سلمان اقبال صاحب کو فکس کرنا تھا، عماد یوسف کو فکس کرنا تھا، ان کو تو فکس کرنا ہی کرنا تھا۔ ایک بہانے کی تلاش تھی، بہانہ وہ ڈاکٹر شہباز گل کا ایک بھی پر مل گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کا اگر تو نیت ہوتی واقعتاً
کہ افواج پاکستان کی عزت و وقار کا خیال ہوتا، افواج پاکستان کی عزت و وقار کا خیال ہوتا اور افواج پاکستان کے ڈسپلن کا خیال ہوتا، تو پھر تو ایک لمبی لائن ڈاکٹر شہباز گل تک تو معاملہ پہنچنا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہی آپ ایسا کام کرتے کہ جس نے پہلے دن جب پہلی بغاوت ہوئی تھی فوج کے خلاف اور باہر بیٹھ کے سزا یافتہ لوگوں نے کی تھی، تو اسی دن ہی مکو ٹھپ دیا جاتا، تو یہ تو نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ اس لیے ایسا ہے نہیں، ڈاکٹر شہباز گل تو ایک بہانہ ہے، نشانہ اصل میں عمران خان صاحب تھے، ان سے وہی چیز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تو عظمہ بخاری جو ہیں مسلم لیگ نواز کی، پیپلز پارٹی کی سابقہ رہنما اور مسلم لیگ نواز کی موجودہ رہنما، وہ تک کہہ چکی ہیں کہ جناب ہمیں تو عمران خان کے خلاف ڈاکٹر شہباز گل سے بس ایک ساؤنڈ بائٹ چاہیے، وہ جس دن آ گیا ڈاکٹر شہباز گل کو ہم ایز کر دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل فوج کے عزت اور وقار کا مسئلہ نہیں ہے، فوج کے ڈسپلن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے سروائیول کی لڑائی ہے، اور اس لیے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ جی۔ یہاں تک تو عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف پہل تو وہ یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیر سے سمجھ آتی ہے، جب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں جناب یہ معاملہ تو کچھ اور ہے، یہ عمران شہباز گل کو جو مار کے انہوں نے قریب المرگ کر دیا ہے اور اس کو یہاں تک اس نوبت تک لے آئے ہیں، تو یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ تو جب ان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ چیز یہ نہیں ہے، یہ افواج پاکستان کا درد نہیں جاگا، بلکہ یہ تو عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام ہے، اور اگر پی ٹی آئی آرام سے بیٹھ گئی اور ڈاکٹر شہباز گل سے دوری اختیار کر لی، تو پھر کل کو پھر کون ہے جو سٹینڈ لے گا؟ تو بہرحال عمران خان صاحب کل گئے جی، ایک تو عدالت نے جسمانی ریمانڈ، ان کی حالت ایسی تھی کہ جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا مجسٹریٹ صاحب نے، اور انہوں نے سیدھا پمز بھیجا اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو سسپینڈ کر دیا منڈے تک 3 دن۔ انہوں نے کہا جی اس کا علاج بھی کروائیں اور میڈیکل بورڈ ان کا ایگزامن کرے، میڈیکل بورڈ جو ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ، عمران خان صاحب گئے ملنے پمز، تو پمز ایسے تھا جیسے ایک اچھی خاصی کوئی لال قلعہ کہہ لیں، شاہی قلعہ کہہ لیں، اٹک قلعہ کہہ لیں، وہ پوری کی پوری جیل بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ سینکڑوں سیکورٹی فورسز کے اور سینکڑوں لوگ دوسرے والے سادہ کپڑوں میں پھر رہے تھے۔ تو وہ اس طریقے سے جیسے کہ بہت بڑا دہشت گرد موجود ہو۔ تو یہ چیز جب عمران خان صاحب گئے ان کو نہیں ملنے دیا گیا، نہیں ملاقات ہو سکی، اور کہا گیا اوپر سے حکم نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، تو پھر بتایا جائے یہ کس نے کیا ہے۔ تو اس لیے جی آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے۔ آج عمران خان صاحب نکال رہے ہیں ریلی، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا جی ریلی ضرور نکلے گی۔ آج ریلی نکل رہی ہے، عمران خان صاحب اس کی قیادت کریں گے، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور یہ ریلی جو ہے وہ F9 پارک تک جائے گی، اور راستے میں پمز ہاسپٹل بھی آئے گا، اس کے سامنے سے گزرے گی، بلو ایریا سے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا نوبت آتی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ سڑکوں پہ اپنے لوگوں کے جلوس کی، اپنے سپورٹرز، اپنے ووٹرز، اپنے شہریوں کے جلوس کی باقاعدہ طور پہ قیادت کریں گے۔ تو یہ چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، تو دیکھنا ہے کہ آگے چل کر معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ فی الوقت یہی ہے کہ حالات قابو میں نہیں ہیں، حالات قابو میں نہیں ہیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں ثبوت، یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب ایک اہم خطاب بھی کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے، کیونکہ ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے، ماضی میں تو بلکہ جیلوں میں جا کے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جی، باقی تو چھوڑیں آپ، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت اور آج کے وقت میں کتنا فرق ہو چکا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔